बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम जादू और जन्नात के साथ मेज़बान एजाज़ अहमद हाज़िर खिदमत है। मांगना, वसूल करना, लेना, पुकारना मुसीबत में, परेशानी में, इंसानी फितरत में शामिल है। आज हम दुआ पर बात कर रहे हैं। मैं, आप, हम सभी हम वक्त दुआएं मांगते हैं, ज़िक्र करते हैं, अज़कार, मुख्तलिफ़ चीज़ें जिन पर हम बातें करते रहते हैं। हमने सोचा है कि हम आज उस बात पर बात करें जो बुनियादी बात है, जिससे बात शुरू होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उजीबु दावत दाई इज़ा दान। जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। अल्लाह अकबर। मैं, आप हज़ारों मील दूर से एक दूसरे की बात सुन लेते हैं थ्रू मोबाइल मीडिया, चीज़ें हम देखते हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से में कुछ हो रहा है, अभी फ़ौरन नज़र आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो जवाब दे, सुनाई क्यों नहीं देता? कहीं रिसीविंग एंड पर कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है? ये भी देखने की बात है। हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं? और अगर कबूल होती हैं तो उनकी कैफियत क्या है? दुआ के आदाब क्या हैं? दुआ के लिए जो ज़मान व मकान की पाबंदियां हैं वो क्या हैं? और कौन लोग हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं? आज ये सारी बातें हम करेंगे। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे दाएं हाथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम हाफिज़ मकसूद अहमद साहब। आप इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े तदरीसी इदारे के मरकज़ दावत तौहीद और इसी नाम से एक रिसाला है, उसके मुदीर भी हैं, और मज़ारुल महाम हैं, इंतज़ाम इंसराम करते हैं। और मोहम्मद इकबाल सल्फ़ी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं। आप तशरीफ़ लाते हैं, जो बातें आप बताते हैं वो 2, 4, 10, 20 लोग नहीं सुनते हैं। ये बातें आप साहब लाखों करोड़ों तक पहुँच रही हैं। हमें लोग बताते हैं और वहाँ ये पैगाम मिलता है, पैगाम के ऑफिस में, कि आपने बताया, हमने रोशनी पाई, हमारी ज़िंदगी तब्दील हो गई। दुआ कुछ वजाहत फरमाइए कि ये क्या है और क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ ये ऐन इबादत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अद्दुआ हुवल इबादा, कि दुआ ये इबादत है, यानी ऐन इबादत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, कि बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं। इबादत से मुराद यहाँ पर दुआ है। जो अल्लाह से नहीं मांगते, अल्लाह से दूर हैं, ये अपने आप को मुस्तगनी समझते हैं। तो फरमाया कि अल्लाह से ताल्लुक़ तोड़ने वाले अल्लाह ताला की नाराज़गी और ग़ैज़ व ग़ज़ब का शिकार होंगे और फिर उनका अंजाम जहन्नम है। और दुआ हकीकत में ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है, और दुआ इबादत है। अल्लाह ताला इसको पसंद भी फरमाते हैं। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जिनका तज़किरा कुरान मजीद में फरमाया, उनकी बहुत सारी दुआओं का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया। कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ मौजूद है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआएं मौजूद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए, और बीमारी भी ऐसी थी कि ना ख़त्म होने वाली और जिससे सेहतयाब होने की कोई तवक्को भी नहीं थी, लोगों ने उठाकर, लेकिन जो मुसलमान है वो अपने रब से कभी भी मायूस नहीं होता, ना उम्मीद नहीं होता। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम साल हर साल रोते रहे, लेकिन क्या फरमाते हैं, ला तयअसू मिन रौहिल्लाह,
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والے وہ تو کافر ہیں جنہوں نے اللہ سے تعلق توڑا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ خود اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ آپ کہیں یہ دعا مانگے مجھ سے۔ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور پھر یہ جب دنیا کے تمام وسائل وہ منقطع ہو جائیں، اسباب ختم ہو جائیں اور کوئی راستہ نظر نہ آئے، اس وقت ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا دروازہ۔ انسان اس وقت بھی اللہ رب العزت کو پکارے تو یقیناً آسمان سے جواب آتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دعا کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور پھر یہ یقین ہو کہ اللہ رب العزت سننے والا ہے اور وہ جواب دینے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بہت گناہ گار ہیں لہذا ہماری تو نہیں سنتا، یہ تصور غلط ہے، یہ تصور غلط ہے۔ انسان ٹھیک ہے، اب یہ تو وہی آپ صاحب مایوسی والی بات آ گئی نا جی، کہ اللہ ہماری نہیں سنتا ہے، وہ مایوس ہو گیا نا جی، در بند کر لیا اپنے طور پر انہوں نے۔ اب وہ کافروں کو رزق دیتا ہے جی تو کافر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ رب انذرنی الی یوم یبعثون، وہ مشرک ہے، کافر ہے، اللہ رب العزت کا دشمن ہے، لیکن وہ بھی مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت عطا کر دے۔ یہ نہ اس نے وضو کیا، نہ اس نے کلمہ پڑھا، نہ اس نے ہاتھ اٹھائے، کچھ بھی نہیں، نافرمانی کر کے اور بیٹھا ہے۔ نافرمانی چیلنج بھی کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے رب انذرنی الی یوم یبعثون، ساتھ ہی جواب آ گیا فإنک من المنظرین، کہ ٹھیک ہے تو نے یہ دعا مانگی ہے۔ یہ اصل میں مسلمان جو ہے ٹھیک ہے، گناہ گار تو سارے گناہ گار ہیں، تو مسلمان ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ مسلمان تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے، اس وجہ سے کہ اب میں تو گناہ گار ہوں لہذا میں نہیں مانگ سکتا۔ حقیقت میں یہ پہلے گناہوں سے بڑا گناہ ہے، پہلے جتنے گناہ ہیں ایک طرف ہوں، یہ ان سے بڑا گناہ ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے یہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ آپ صاحب فرما رہے ہیں، کچھ آداب کے حوالے سے آپ فرمائیے کہ دعا اور پھر جو ذکر اذکار بھی آپ بتاتے ہیں لوگوں کو مسائل میں، تو اس کے آداب کیا ہیں، کن چیزوں کو لوگ ملحوظ خاطر رکھیں؟ دیکھیں جی، جب پروگرام کے شروع میں آپ نے ایک آیت پڑھی تھی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللہ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ لعلہم یرشدون، بے شک یہ نقطہ ہے، بے شک، اے پیغمبر جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں اللہ اکبر، تو ان کو کہو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ دوسری آیت میں آتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل من حبل الورید۔ الورید۔ یہ وہ اللہ، اللہ وہ خالق، اللہ علم و حکمت کے ساتھ ہر جگہ وجود کے ساتھ مستوی العرش، وہ اللہ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں تمہاری دعائیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پھر تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ ٹیکنیک ہے کہ پھر رشد و ہدایت پر، پھر دعا مانگنے کے لیے تیری آنکھیں پاک۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ آتا ہے، مختصراً میں اس کو بیان کرتا ہوں، حدیث تو طویل ہے، کہ عرفات میں کہتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے یا ربی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے تیری کوئی دعا قبول نہیں، تیرا جسم حرام کے مال سے، تیرے جسم کے اوپر جو ہے وہ حرام ہے، جو تیرے جسم کے اندر ہے وہ حرام غذا ہے۔ بھی حرام۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اصل مسئلہ یہ ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برباد ہو گیا، مال لٹ گیا، قرضہ چڑھ گیا، سونا اٹھاتا ہوں مٹی بن جاتی ہے، بزدل ہو گیا ہوں، گھر میں پڑا رہتا ہوں، سستی آ گئی۔ چند لفظ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے، ان کو سکھائے۔ آپ نے فرمایا یہ الفاظ پڑھا کرو، اللہ تیرے معاملات سیدھے کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ چند دنوں کے بعد اس کے حالات سنور گئے،
اللہ نبیوں کو بتا رہے ہیں، والدین کی دعا ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگو، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مجھے اپنی اولاد کے لیے، بیویوں کے لیے دعا بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔ اب یہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی، رات کو اٹھو پہلے تو گناہوں کی معافی، کہ جب تم استغفار پڑھو گے نا تو پھر میں تمہیں بیٹے بھی دوں گا، میوے بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ استغفار پہلے، سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ پہلے توبہ کر لو۔ ایک 70 سال کا، 80 سال کا، 100 سال کا بندہ، اللہ کی بندی، ساری زندگی گناہ کیے، اللہ کی قسم سورہ فرقان کے اندر اللہ کی گارنٹی ہے، جس نے توبہ کی، سچی توبہ کر، سچی توبہ، توبۃ النصوح، یہ نہیں رات کو پی دن کو توبہ کی، دن کے دن رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، یہ نہیں، توبہ کی اور مجھ پر ایمان لایا، میں اس کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دوں گا۔ بات توبہ کی ہو رہی ہے، توبہ دعا کی ایک صورت، لیکن توبہ کون سی؟ وہ نہیں کہ توبہ کی پھر کر کے توبہ توڑ دی، اس تیری توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں، باقی بات انشاءاللہ العزیز اس وقفے کے بعد، شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جادو اور جنات، ہمارے ساتھ حافظ مقصود احمد صاحب تشریف فرما ہے، محترم محمد اقبال سلفی صاحب تشریف فرما ہے، جو ابھی آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہیں، ان کے لیے اطلاع عرض ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں وہ کہ جو آپ کے لیے نہایت قیمتی ہے، دعا، اللہ سے تعلق، مانگنا۔ قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء کی دعاؤں سے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پر ہمیں دعا سکھلائی۔ اب سب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے، اس میں جو ہر قدم پر دعا کا ایک ہمیں ملتا ہے مختلف مواقع پر، شاید کوئی زندگی کا عمل خالی نہیں چھوڑا۔ اسوہ حسنہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پر دعا ہے، کچھ دعاؤں کا تذکرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ مسلمان جو بھی کام کرے اس کا آغاز اللہ رب العزت کے نام سے کرے۔ جتنے بھی کام ہیں سارے کے سارے اللہ کے نام سے، بسم اللہ سے کرنے کا حکم ہے، جی ٹھیک، جیسا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام، اللہ کے ذکر، اللہ کی تعریف کے بغیر کیا جائے گا وہ برکت سے خالی ہوگا۔ اسی طرح آدمی جو کام کرتا ہے اس میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، شروع میں آخر میں اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے، تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے اور اس کا اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جی، لئن شکرتم لئن شکرتم لأزیدنکم، بے شک، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو فائدہ حاصل ہو۔ تو اب ہم لباس پہنتے ہیں اس کے لیے دعا ہے، اور گھر میں داخل ہوتے ہیں اس کے لیے دعا ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں اس کے لیے دعا ہے، گاڑی میں یا کسی سواری پر سوار ہوتے ہیں تو اس کے لیے دعا ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کو سکھلایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ ہم دعا مانگے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو کوئی پتہ نہیں گھر سے باہر نکلے گا تو کیا ہوگا، اس کو تو پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر وہ انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہے، اور تقدیر دونوں چیزوں پر مشتمل ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ، اس میں خیر بھی ہے اور اس میں شر بھی ہے۔ اب خیر ہر آدمی چاہتا ہے لیکن کیسے ملے گی؟ شر سے ہر آدمی بچنا چاہتا ہے تو وہ کیسے بچے گا؟ اس کے لیے پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں تاکہ ہمارا ہر کام وہ خیر کا باعث بن جائے۔
اور ہر کام میں شر موجود ہے، اس سے ہم بچ جائیں۔ تو خاص مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، اور کچھ اذکار ہیں جو آپ نے صبح اور شام کیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کثیرہ، کہ اے اہل ایمان کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ وہی دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، کہ کن اوقات میں انسان کو زیادہ ضرورت ہے۔ فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اب بظاہر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ چونکہ یہ جو کارخانہ قدرت ہے اس میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دن اور رات یہ یعنی اختلاف اللیل والنہار، یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں اور معرفت حاصل کرتے ہیں کہ ہمارا رب کتنی بڑی ذات ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو صبح اور شام کے جو اذکار ہیں جی حقیقت میں یہ دعائیں ہیں، یہ انسان کو جب اللہ سے مانگتا ہے تو یہ تحفظ عطا کرتے ہیں کہ خود اللہ رب العزت نے ان اوقات میں ذکر کرنے کا اور دعا کا حکم دیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہر آدمی، خاص طور پر جو عوام الناس ہیں، یقیناً وہ ان دعاؤں کو یاد نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد کرنا چاہیے۔ اصل تو یہ اگر ان دعاؤں کو یاد کر کے جس طرح کے سکھایا گیا ہے اسی طرح اگر ان کو پڑھا جائے تو یہ تقریباً تمام بیماریوں کا علاج ان میں آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے نا، جو اس پر میں پھر چاہوں گا کہ اصرار ہو کہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھا رہے تھے ہم اپنے بچوں کو، اتنی موٹی موٹی کتابیں، اتنے بڑے بڑے بیگ، اور خود جو بڑی عمر کے لوگ ہیں نہ جانے کیا کیا یاد کیے پھرتے ہیں۔ تو وہ چیز جو ہماری تحفظ کی ضامن ہے اسے یاد کرنے میں یعنی طبیعت میں اضطراب کیوں؟ یہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تربیت سے آراستہ کریں اور یہ دعائیں سکھائیں۔ یہ حقیقت میں والدین کے کام آنے والی ہیں کہ جب وہ دعا مانگیں گے تو اس کا اجر و ثواب والدین کو بھی ملے گا۔ اچھا، یہ میں تھوڑا سا آپ سے چاہوں گا، ابھی آپ بات تو کر ہی رہے تھے آپ صاحب کہ دعائیں، پہلی بات تو یہ ہو گیا کہ یاد کی جائے، ان کو حفظ کیا جائے، بعین ہی پڑھنے کی، ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اگر کہیں کمزوری واقع ہو جائے، ابھی ذرا دقت ہے، ابھی جو لوگ سن رہے ہیں ابھی وہ ساری دعائیں یک لخت تو یاد نہیں کر سکتے، وہ ترتیب تھوڑی سی طرح فرمائیے۔ آپ کیا ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اپنے ہاں جو لوگ آتے ہیں مریض آپ کے پاس؟ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہی دعائیں ہیں، اور ان کو سب سے پہلے وہی جو حافظ صاحب نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو دعاؤں کی چل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وطاست سے ہمیں جو ملتی ہے بات کہ جب ایک آدمی، اب آپ اس کو سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب ایک جوڑا نیا ملتا ہے آپس میں، دیکھیں شر اور خیر ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نکاح کرے تو اپنی بیوی کے یہاں سے پیشانی کے بال پکڑے، پھر اس میں دعا ہے، پھر اس کے بعد جو اللہ نے اس کی شرعی ضرورت کے لیے دعا بتائی۔ اب آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ جو ایک نیا پراسس، نئی نسل آنے کے لیے شروع ہونے لگا ہے، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی فرمائی کہ جو یہ دعا پڑھے گا شیطان اس میں حصہ نہیں ڈال سکے گا، جو نہیں پڑھے گا شیطان اس میں حصہ ڈالے گا، وہ باقاعدہ وتی کرے گا اور ساتھ وہ سبقت لے جائے گا۔ اب گارنٹی یہ فرمائی، قرآن میں آتا ہے کہ دو بندے قرآن نے جن کے بارے میں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام، ان کو شیطان نے نہیں چھوا۔ تیسرا عمار بن یاسر ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو شیطان نے نہیں چھوا۔ اب چوتھا وہ بندہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے والدین نے اس دعا کو پڑھا، اس کے بعد اللہ نے اس کو کوئی اولاد عطا فرمائی، جب تک وہ بچہ یا بچی دنیا میں رہے گی اس کو کبھی شیطان چھو نہیں سکے گا۔
کتنی بڑی یہ جانب کی دعا تو یہ ہے، اس کے الفاظ کہ اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلت علیہ، جبلتا اعوذ بک من شرہا وشر ما جبلت علیہ۔ لیکن اگر کسی آدمی کو یہ الفاظ یاد نہیں ہیں تو یہ اپنی زبان میں، اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں، ہندی میں، کسی بھی زبان میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میں اپنی بیوی میں جو خیر ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور جس خیر پر تو نے اس کو پیدا فرمایا، جو اس کی جبلت اور فطرت میں خیر رکھی ہے، اے اللہ وہ مجھ کو عطا فرما۔ اور چونکہ ہر چیز میں شر ہے، اس کا احتمال ہے، اے اللہ جو اس میں شر ہے، اس کی جبلت میں جو شر ہے، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اپنی زبان میں بھی یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ جب شیطان نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، تو رب کائنات نے فرمایا وشارکہم فی الاموال والاولاد، کہ تو ان کے مالوں میں بھی شریک ہو جا اور ان کی اولادوں میں بھی شریک ہو جا۔ تو معلوم ہوا کہ مالوں میں وہ شریک ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم کھاتے ہیں وہ پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی لقمہ گر جائے، آدمی نہ اٹھائے تو وہ کھا لیتا ہے، تو میں اس کو موقع نہ دو کھانے کا کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہو۔ اور اگر آدمی اپنے گھر میں بغیر اللہ کا ذکر کرنے کے آئے تو گھر میں اس کو داخلے کا موقع مل جاتا ہے، اور بغیر اللہ کا ذکر کرے وہ کھانا کھائے جو کام بھی کرے تو اس میں کھانے میں وہ شریک ہو جاتا ہے۔ اور آدمی بائیں ہاتھ سے کھائے تو اس میں بھی، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، اس میں تو وہ زیادہ شریک ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ وہ مالوں میں شریک ہوتا ہے، جیسا کہ سلفی صاحب نے فرمایا، اسی طرح وہ اولادوں میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ نہ وہ ہمارے مالوں میں شریک ہو سکے اور نہ وہ ہماری اولادوں میں شریک ہو سکے۔ اچھا، ایک ابھی آپ جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ جو ذکر کے حوالے سے ہے، اور آپ چونکہ بتاتے ہی اذکار ہیں، تو وہ اس بات کو میں چاہتا ہوں میرے پیارے سننے والے اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح کہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم۔ کتنی بڑی بات ہے یہ سلفی صاحب کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی اللہ کی شان کیسی ہے، تو ہم اذکار سے پرے رہتے ہیں، دعا سے پرے رہتے ہیں، پکارنے سے پرے رہتے ہیں۔ اس پر ذرا فرمائیے کہ یہ اتنا بڑا انسینٹیو دے دیا ہے۔ یہ ایکچوئل ہمارا جو پہلا پروگرام تھا تعویذات کے اوپر، شیطان نے جو ہمیں ٹارگٹ کیا، اس نے یہ سوچا ہے کہ اس کو اللہ سے دور کرنا ہے، اور اللہ کے قریب جب بندہ تب بھی ہوتا ہے جب وہ دعا مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے مختلف طریقوں پر ہمیں لگا دیا، کچھ جیلی پیڑوں کے پیچھے لگا دیا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارے حضرت کی ہوتی ہے، وہ دعا مانگنی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے نا جی، یہ بہت توجہ سے آپ نے سننا ہے، اور اس پر ابھی اور تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد شارٹ بریک۔ ناظرین، ویلکم بیک پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جادو اور جنات۔ آج ہمارا موضوع ہے دعا، ذکر، اذکار اور اللہ کی یاد۔ بات کر رہے ہیں حافظ مقصود احمد صاحب اور محترم محمد اقبال سلفی صاحب۔ تو وہ جو آپ فرما رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ وہ جو اللہ سے دوری ہے، یہ شیطان ہمہ وقت اس بات میں مصروف رکھتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا جائے، کسی اور چیز کا بھروسہ، کوئی اور لالی پاپ دے دیا جائے، دھاگے تویزوں پہ لگا دیا، اصل بات سے ہٹ کڑے گئے لوگ۔ چھلوں پہ لگا دیا کہ یہ پہن لیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا، دعا کروانے فلاں چلے گئے۔ وہ رب جو رگ حیات کے قریب ہے، وہ جو کہتا ہے ایک بار کہہ یا ربی، میں 10 بار کہتا ہوں یا سبحان عبدی، اللہ، سبحان اللہ۔ تم مجھے پکار، میں تیری تو پکار کو قبول کرتا ہوں، تم مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام پر کوئی پریشانی آتی، آپ 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد دعا مانگتے۔ یہ طریقہ ساری امت کے لیے ہے، آزما کر دیکھ لیں۔ جو سن رہا ہے میرا بہن بھائی، اس سے میری گزارش ہے کبھی آزما کر دیکھ لیں۔ کبھی کوئی مسئلہ بیماری کا یا کوئی پیش آ جائے، ادھر ادھر بھاگنے سے پہلے سب سے پہلے 2 نفل پڑھیں۔
پھر عربی میں انہیں دعا نہیں آتی تو پشتو میں بولیں، پنجابی میں میرے اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں، آسانی ہے، آسانی۔ پھر اس کے بعد اپنی حاجت کو مانگے، اس طرح مانگے کہ جیسے میں نے لینا ہے تجھ سے، کیونکہ تو ہی میرا مشکل کشا، تو ہی میرا حاجت روا، تو ہی میرا بگڑ بنانے والا، تو ہی میرا غوث، تو ہی میرا داتا ہے، میں تجھ سے لینا ہوں۔ اللہ کی قسم وہ اتنا غیرت والا ہے، کبھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے اپنے گا۔ بندے کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ شیطان کہتا ہے یار تم فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ اللہ سے تمہیں دور کر رہا ہے، یہ اصل المیہ ہے، اور اس وجہ سے لوگ اللہ سے دور ہو گئے، شیطان کامیاب ہو وہ گیا۔ ہر ایک کا رب ہے نا جی، ہر ایک کا رب ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک تو ہے اللہ کا تصور جو قرآن و سنت سے ملتا ہے، لیکن ایک تصور میرا اپنا ہے، آپ کا اپنا ہے، جو تعلق کی بات ہے۔ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جو عبادات ہیں، یہ بھی تو دعا ہی کی ایک صورت ہے۔ عبادات بھی حقیقت میں یہ دعا ہے، اور چونکہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے تو پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز پڑھنے والا ہے انما یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ اب دنیا میں اگر کوئی بادشاہ کسی کو ملاقات کا وقت دے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اپنی درخواست پیش کرے گا، یہ نہیں کہ جب وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ کہے کہ میں نے تو درخواست پیش کرنی تھی۔ اب نماز عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا کیا کہ اس ملاقات کے وقت ہم اپنی ساری درخواستیں اپنے رب کے حضور پیش کر دیں۔ ہاں جی، اور سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میں کہا کہ نہیں کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ ہاں جی، اور پھر نماز کے بعد بھی اذکار ہیں، ان میں سے ایک ذکر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پیارے پیغمبر نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو اس سے بڑی محبت ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو ذکر ہے نماز کے بعد تو نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ سبحان اللہ، یعنی تو بہت محبت ہے اور تمہیں یہ دے رہا ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اللہ رب العزت کے اذکار کو قلعے سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے کسی آدمی کے پیچھے ایک دشمن لگا ہوا ہے، اب وہ اسے بچنا چاہتا ہے، اسے کو قلعہ نظر آئے اور وہ قلعے میں داخل ہو جائے، دروازہ بند کر لے، اب دشمن جو ہے وہ باہر رہ گیا۔ محفوظ ہو گیا۔ اور یہی حالت ایک مسلمان کی ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے وہ ایک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، قلعے میں آ جاتا ہے۔ اور سورہ المجادلہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ جب شیطان ان پر غالب آ گیا تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا، جس طرح کہ کوئی فوج کسی پر اٹیک کرے اور غلبہ پا لے، سب سے پہلے وہ ہینڈز اپ کرواتی ہے اور ہتھیار چھینتی ہے۔ تو شیطان جب کسی انسان پر غلبہ پاتا ہے سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے، وہ ہینڈز اپ کرواتا ہے کہ فانساہم ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کو غافل کر دیتا ہے جی، تاکہ اس کا غلبہ اور تسلط جمع رہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں یہ حقیقت میں ہمارے لیے پناہ گاہ ہیں، ہماری حفاظت کا یہ ذریعہ ہے۔ لہذا اپنی تمام تر مشکلات کا حل کرنے کے لیے، بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا میں ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، حتیٰ کہ پوری قوم کے لیے، اور پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے، کہ آپ نے فرمایا من لا یہمہ امر المسلمین فلیس منا، جو اپنا خیال کرتا ہے اور امت کا خیال نہیں کرتا، فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا واحد ذریعہ کیا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے حضور جب سارے دعا ایک مانگیں۔ دوسرے کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے، تو اللہ تعالیٰ تو وہ قبول دعا کرتا ہے جلدی نا۔ قبول ہوتی ہے جلدی کہ قبول جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے اس کے سر پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی اتنا عطا فرما جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ اور مسلمان کی، چونکہ مسلمان تو گناہ گار بھی ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ معصوم ہیں، اور پھر فرشتے اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے، اس کو اللہ نے کھڑا کیا ہے، جس اللہ نے کھڑا کیا ہے اس کو گارنٹی بھی دی گئی ہے کہ اس کی دعا مقبول ہے۔ کھڑا اس لیے کیا نا،
اب کہ جب یہ ہم دعا کسی کے کرے حق گا، میں دعا سبحان مانگیں گے، اللہ۔ فرشتہ ہمارے حق میں مانگے گا، یقیناً وہ دعا ہماری دعا سے بھی پہلے قبول ہو جائے گی۔ وقت تقریباً مکمل ہو رہا ہے، کوئی پیغام سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے حافظ صاحب نے جو فرما دیا، یہ جو باتیں ہیں، یہ جو ابھی انہوں نے فرمائی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی یہ جن کو آتی ہیں وہ تو کہے، جو بیچارے ان پڑھ وہ کیا کریں؟ وہ اتنا ہی کہہ دے اللہ دے دے، اللہ کی قسم وہ دے گا۔ وہ کہے اللہ تو اکبر، اللہ تو بڑا ہے، وہ بڑا ہے۔ وہی جو سبحان اللہ۔ اٹک اٹک کے قرآن مجید پڑھتے ہیں ان اس کے کو لیے دورہ دورہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ بہانے سبحان ڈھونڈتا ہے اللہ، اپنے بندوں سے سبحان محبت کے، اور یہ محبت یہ بڑا جذبہ ہے۔ اللہ نے تقاضا کیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ رسول نے تقاضا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے۔ محبت جن سے کی جاتی ہے ان سے مانگا جاتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالب نے کہا تھا گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ اللہ کے خیال سے، اس کی یاد سے غافل نہیں رہنا ہے۔ یہی ہمارا پیغام ہے، اور یہی آپ کا پیغام ہے اپنے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اپنی ذات اور اثرات جہاں جہاں ہیں ان باتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں بار دیگر ہم سب بہت شکر گزار ہوں۔ بہت بہت ویسے شکریہ آپ کا اسی طرح پیغام سے- ٹی وی کا، آپ نے موقع دیا تشریف ہمیں۔ لائے، آپ سلیم صاحب تشریف لاتے ہیں، اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں انگریزی میں کہوں آئی لو یو۔ آؤٹ ڈور ٹھنڈ اور پیغام کے نوجوانوں نے کمال کر دکھایا ہے۔ یہ اسلام آباد کے پنڈی کے مضافات میں اس فارم ہاؤس میں اللہ تعالیٰ جن کی یہ جگہ ہے ان کو بھی سلامت رکھے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اس میں ہم رات گئے تک بیٹھے ہوئے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ماحول یقیناً وہاں اسٹوڈیوز میں شاید نہیں ہو سکتا۔ اور میں تو اس کو ایسے لیتا ہوں کہ وہ جو حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، تو یہ اس ضمن میں ایک کوشش اور کاوش تھی۔ اللہ رب العزت ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہم وہ جو باہم خیر کے لیے تعاون ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، ہم سب اس کی تصویر بن جائیں۔ یقیناً معاشرے سے جہالت ختم ہوگی، وحشت ختم ہوگی، درندگی ختم ہوگی، ظلمات کا خاتمہ ہو جائے گا، اور مکروہ گناہ کے اڈوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کو یاد کیجئے، اس کے دامن کو تھام لیجئے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیجئے، وہ ہمیں اللہ سے ملا دیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں ہمسائی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف سے بہرمند فرمائے۔ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔